इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की, इसने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड किया। इस फ्रॉड और इस वायलेशन के बाद वफाकी हुकूमत ही आर्टिकल 6 के तहत या आइन की वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। ये उसका इख्तियार है, इसलिए इस पे काम शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारी कह रही है कि कोई कॉन्स्पिरेसी जो है वो नहीं हुई है, हमें नहीं लगता मटेरियल प्लेस पे नहीं है। तो जब हमने मटेरियल लगाया था वो तो आपने पढ़ने को ही नहीं तैयार। जो भी अक्लमंद लोग हैं उनको मालूम है कि साइफर की इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हो रही। जब आइन शिकनी हो, आइन से रूगर्दानी हो और इस तरह ग्रेव नेचर की हो तो फिर आर्टिकल 6 जो है उसका भी बिल्कुल इस्तेमाल होना चाहिए और उसके लिए मुनासिब कार्रवाई जो है जो आर्टिकल 6 के अंदर और दीगर कवानीन में दी गई है वो होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो तलत हुसैन के साथ। आपने ये समरी देख ली, वो रद्द-ए-अमल भी देख लिया जो हुकूमत की तरफ से आया है, इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से, लॉ मिनिस्टर की तरफ से। फवाद चौधरी का तिल मिलाना भी आपने सुन लिया इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जजेस के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं। और बुनियादी मामला ये है कि 5 जज साहिबान ने जो डिप्टी स्पीकर इमरान ख़ान के दौर में थे उनकी तरफ से अदम एतमाद की तहरीक जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आई थी उसको ख़त्म करने के मामले को, असम्बली के उसके बाद इमरान ख़ान के तहलील करने के कदम को, और उसके बाद सदर मुमलिकत मौजूदा अलवी साहब जो हैं उनकी तरफ से नए इंतखाबात के इनकाद को आइन और कानून की सरीहन वायलेशन करार दिया। इस तफसीली फ़ैसले के अंदर जिसका इजरा हुआ और उसके बाद हर तरफ इसकी हेडलाइन बन गई, ये भी बताया गया है कि इमरान ख़ान का जो सबसे बड़ा सियासी बयानिया है कि अमेरिका में बैठकर उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई और अंदर के लोग उसके अंदर मुलव्वस थे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान फरमा रहे हैं कि इन्होंने हमें वो कॉरस्पॉन्डेंस नहीं दिखाई। आप अंदाज़ा करें कि एक तरफ इमरान ख़ान का तमाम बयानिया ये है कि इस मुबैना साजिश की बाकायदा तहकीक की जाए और जज साहबान की सरबराही में कमीशन बनाया जाए, और दूसरी तरफ तमाम जज साहबान सामने मौजूद थे और वहाँ पर उनको कॉरस्पॉन्डेंस दिखाई जा सकती थी जो नहीं दिखाई गई। इस फ़ैसले में एक इजाफी नोट लिखा जिसके अंदर उन्होंने बताया कि बहुत से लोग, जिसमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं, डिप्टी स्पीकर भी शामिल हैं, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, आरिफ अलवी साहब भी शामिल हैं, ये तमाम लोग जो हैं आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं और उस आर्टिकल 6 के तहत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है और बदनीति भी उनके नोट के मुताबिक इसमें साबित होती है और डिलिबरेट एक्शन भी साबित होता है। और तमाम का तमाम जो ड्रामा उस दिन किया गया कि इधर से डिप्टी स्पीकर ने एक तैयारशुदा रूलिंग जो है वो पढ़ दी, उधर से प्राइम मिनिस्टर ने एक तैयारशुदा एड्रेस कर दिया और उधर से सदर मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर के एक्शन को इंडोर्स करते हुए नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पर एक डिज़ाइन था, ये डिलिबरेटली सारा तैयार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे क्यों खुली उसके ऊपर भी बता दिया गया कि 12 जज साहिबान ने सू मोटो का जो एक्शन है उसको इंडोर्स किया था और आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पार्लियामान के तक़द्दुस को बहाल रखने के लिए ये इक़दाम किया गया। तो बहुत बड़ा फ़ैसला है जिसकी वजह से सियासी तलातुम खेज़ी इस वक्त आपको नज़र आती है। इस फ़ैसले की इम्प्लिकेशन समझने की हैं, ये आम फ़ैसला नहीं है। अब इस फ़ैसले के साथ बाद में होता क्या है कि लदा बहता है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि फ़ैसला क्या क्या रहा है। तो हमारे पास अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी जियो न्यूज़। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल मोइज़ जाफ़री साहब माहिर कानून तज़कियाकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं उनको भी हम प्रोग्राम में लें और उनसे पूछें कि ये जो हुकूमत कह रही है कि इमरान ख़ान और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हो सकता है, इसके इम्कानात क्या हैं। तो सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो वन बाय वन हम कर लेते हैं। जो 5 जज साहबान फरमा रहे हैं, अगर हम साइफ़र के मामले से इसका आगाज़ कर लेते हैं क्योंकि वो बड़ी स्टोरी बनी हुई है। तो जज साहबान कह रहे हैं कि इन्होंने हमें वो कॉरस्पॉन्डेंस दिखाई नहीं, लिहाजा हमें नहीं पता कि वो सच है या झूठ है। ये थोड़ी सी एम्बिगुइटी आपको नज़र आती है? जज क्लियरली कह रहे हैं जी कि हमें वो शवाहिद नहीं दिए गए जिसकी बुनियाद पर हम कोई फ़ैसला करते हैं? नहीं, इसमें जो है वो जो लॉन्ग जजमेंट है 5 जज साहिबान की जो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने लिखी है, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर ये लिखा है कि हमारे सामने जो कंटेंट आया वो स्पीकर की रूलिंग का वो डिटेल जो रूलिंग बाद में जारी की गई थी उसमें कुछ कंटेंट था, लेकिन फिर उसके बाद कोर्ट जो है वो ये कहती है कि 7 मार्च से जब ये साइफर आया उसके बाद से 3 अप्रैल तक जो है एक तो वक्त था और इस दौरान में ना तो हुकूमत ने कोई तहकीक तफ्तीश या कोई कमीशन बनाने माँ सवाई एक
جو ہے وہ خبر ضرور چھپی تھی ایکسپریس ٹریبیون کے اندر کہ اس میں جو ہے نا کوئی کمیشن بنانے کے لیے کہا گیا ہے لیکن اس کے بعد سے جو پارلیمنٹری کمیٹی جو نیشنل سیکیورٹی تھی اس کی بھی میٹنگ ہوئی اور پھر اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ جو ہوئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ ریپروڈیوس کیا ہے پرائم منسٹر آفس جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے ان کا آفس سے جاری کیا گیا اعلامیہ ریپروڈیوس کیا اور پھر اس اعلامیے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈر لائن کر کے اور اس کو بائفرکیٹ کیا ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس اعلامیے میں جو کہ پرائم منسٹر آفس سے عمران خان صاحب نے جاری کیا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں بتائی گئی کہ کون سے افراد جو نو کانفیڈنس سے متعلق تھے یا سیاسی جماعت کے لوگ وہ اس کے شامل تھے. وہ اعلامیہ بالکل خاموش تھا. اور پھر اس کے بعد جو کہ اقدامات ہیں اور اس میں صرف سائفر میں ایک ڈیمارش کرنے کی بات کی گئی تھی اینڈ دیٹس آل. تو یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم اعلامیہ کے بارے میں تجزیاتی طور پر کہتے چلے آ رہے ہیں جج صاحبان نے اس کو قانونی اور آئینی طور پر انڈورس کیا کہ یہی بات تھی, سازش کا تانا بنا اس کے اندر کوئی نہیں تھا اور آپ نے تحقیق خود کی نہیں عمران خان صاحب نے, اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے تو اس کی پھر بنیاد کیا بنی؟ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جی ہاں وہی آپ دیکھیں نا, سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے میں کہتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی بنیاد کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا کہ 95(2) جو ہے اس کے تحت ووٹ ہونا تھا. آپ کسی بھی بنیاد پہ ووٹ کا حق نہیں چھین سکتے ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی کہا کہ جن پہ ایلیگیشن لگائے گئے تھے ایک دم سے پوائنٹ آف آرڈر آیا لا منسٹر کی طرف سے, اسپیکر نے رولنگ دے دی اور پھر اٹھ کے چلے گئے. اگر کسی کو الیج بھی کیا گیا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ اس طرف موقع فراہم تو کیا جاتا, ہاؤس سے جواب لیا جاتا, ہاؤس کی ووٹنگ کروائی جو تو پارلیمنٹری وہ ہے. اور اس میں بھی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور پھر آرٹیکل 5 کو مس یوز کیا. تو یہ جو ہے یہ اور یہ ناظرین کو بس صرف ری ایمفسائز کرتے ہوئے آپ کی باتوں کو, اور پھر معیز کے پاس بھی جاتا ہوں, کہ یہ صرف ایک پہلو ہے ججمنٹ کا جس کے تحت جو ابھی سمری بیان کی گئی ہے صدیقی صاحب کی طرف سے اس فیصلے کی, آپ کو درجنوں وائلیشنز نظر آتی ہیں. ایک وائلیشن نظر نہیں, درجنوں وائلیشن نظر آتی ہیں. اس میں بہت ساری ہیں, مطلب اجلاس نہ بلانا, پھر اجلاس بلا کے اس کو ایڈجرن کر دینا, پھر اسپیکر کی طرف سے جو ہے وہ مختلف پڑھی ہوئی رولنگ کر دینا, اور پھر عدالت کا یہ کہنا کہ پری ڈٹرمنڈ لگتی ہیں یہ ساری چیزیں, میلا فیڈی بھی ایٹریبیوٹ کی. اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ 5 ججوں کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر, کہ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے بنیادی حقوق جو تھے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ اور پارلیمان سے محروم کیا گیا, مطلب اس کے بنیادی حق کے اندر ہے. یہ میرے خیال میں یہ بہت بڑا سٹرکچر ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, کیونکہ یہ آپ ایک دیکھیں آئین کہتا ہے کہ میجورٹی رول ہوگا, اور آئین کو سبورٹ کرنے کی بات یہ ہے ایک طرح کہ میجورٹی کے بجائے آپ مائنورٹی کو رول کرنے کے لیے جو ہے وہ زور زبردستی کریں. آئین کے سبورشن ہے, اگرچہ سپریم کورٹ نے معاملہ وہاں پہ آ کے چھوڑ دیا, 5 جج صاحبان نے, مندوخیل صاحب کی ججمنٹ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اس پہ ابھی آتا ہوں. معیز آپ کی طرف میں واپس آؤں, تو اس میں کلیئرٹی زیادہ آئی ہے یا آپ کے خیال میں ابہام زیادہ ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی بات سنیں تو لگتا یہ ہے کہ چونکہ کلیئرٹی کافی ہے لہٰذا ان کو اس کے اوپر کافی غصہ آیا ہے. ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے. یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں, کچھ ہمارے ججز ہیں, وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں کہ آج سے عوام کا, آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی, اگلے دن ہم بدل جائیں. ایک ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے, وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں, اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی, آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں, ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس جو ہے اس کے اندر انہوں نے بہت افسوس اور دکھ اور درد کا اظہار کیا کہ دیکھیں جج صاحبان جو ہیں یہ کیسے بیٹھ کے کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. تو اگر ایمبیگوٹی ہوتی تو اس کی تشریح وہ اپنی کر دیتے جو طریقہ کار ہے, لیکن رد عمل سے لگتا ہے کہ کلیئرٹی زیادہ ہے. بٹ یور ٹیک, گو ہیڈ. سر بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کی اس طرح کی ججمنٹ جب بھی آتی ہیں تو فواد چودھری صاحب ہمیشہ نیریٹو ریسٹ کرنے کے لیے کرتے یہی ہیں کہ وہ اردو کے اندر اپنے سادہ لو طریقے سے اپنا بیانیہ جو ہے واضح کر دیتے ہیں, اور پھر یہ میرے خیال سے بار ایسوسیشنز کا فرض بن جاتا ہے, اگر رجسٹری آف دا سپریم کورٹ کا فرض نہ ہو, کہ وہ جو اردو ترجمہ کر کے اس فیصلے کا
آسان زبان میں اگر سامنے نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا جائے, کیونکہ بہت ڈیٹیل ججمنٹ ہے اور ہر معاملے کو چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ آئے ایڈریس ہر معاملے کو ضرور کرتی ہے. میرے خیال سے یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ, اگر آپ مجھے اجازت دیں, جج صاحبان نے صرف اس کو بطور شکوہ نہیں اظہار کیا کہ آپ نے ہمارے سامنے سائفر نہیں رکھا, بلکہ انہوں نے اس بات کو اس طرح اظہار کیا کہ ہمارا کام ہے قانونی طور پہ نکات کو دیکھنا, یہ سیاسی معاملات کیا ہیں کیا نہیں ہیں, کیا یہ ملک کے خلاف سازش تھی یا نہیں تھی, یہ ہم آپ لوگوں کی اس کے اوپر رد عمل سے ہی دیکھیں گے کہ تھا یا نہیں تھا. اور پھر کورٹ جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کے منٹس دیکھتے ہوئے اور ڈیپیوٹی اسپیکر کی رولنگ کے اندر جو نکات تھے ان کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ پھر بادی النظر یہ بدنیتی لگتی ہے اور یہ لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی سازش تھی, کیونکہ جو عمل کرنے چاہیے تھے جب سے آپ کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ سازش ہو رہی ہے وہ اعمال آپ نے پورے نہیں کیے, اور وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں یہ بات کا اظہار نہیں ہوا اور پارلیمان کے سامنے یہ بات کی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, جس طرح آپ نے اور قیوم صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا. طلعت صاحب اگر اسی پوائنٹ پہ میں انٹرپٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اس کی وضاحت کے لیے, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ یہ بھی چل رہا تھا, بابا روان صاحب وہ سب یہ کہہ رہے تھے کہ جو اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو آپ چیلنج ہی نہیں کر سکتے, وہ کورٹ کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کے اندر اس کو اڑا کر 69 پوری ججمنٹ کا محور اسی چیز پہ ٹرن کرتا ہے کہ دیکھیں 56 کانسٹیٹیوشن اور 62 کا کانسٹیٹیوشن ایک مکمل امیونٹی دیتا تھا پروسیڈنگز ان پارلیمنٹ سے فرام بینگ لکڈ انٹو بائی کورٹس, اور اس لیے دیتا تھا اس لیے کہ جو ہمارا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 ہے وہ رول لیتا ہے برٹن کے انریٹن کانسٹیٹیوشن اور کنونشن سے, وہاں پر ایک مکمل طاقت ہے ہاؤس آف کامنز کے پاس, پارلیمنٹ کے پاس اس طرح بہیو کرنے کے لیے وداؤٹ دی انفلوئنس آف دا کورٹ. حالانکہ یہ پاور بھی پھر ٹیسٹ ہوئی 2019 میں جب بورس جانسن نے پارلیمان کا آرم ٹوسٹنگ کرنے کی کوشش کی, ہاتھ مروڑنے کی کوشش کی, جس کے اوپر بھی اس ججمنٹ کے اندر کامنٹری ہے. بہرحال یہ کورٹ کہتا ہے کہ 72 کا کانسٹیٹیوشن 73 کا کانسٹیٹیوشن یہ بات کلیئر کرتا ہے کہ یہ استثناء صرف پروسیجرل امپروپرائٹی سے بچنے کے لیے حاصل ہے, مکمل طور پہ استثناء نہیں ہے. اور جہاں آئین شکنی نظر آ رہی ہو یا آئین کے خلاف سے انحراف کرنا نظر آ رہا ہو یا پھر بدنیتی نظر آ رہی ہو جو کہ آئین شکنی تک پھر کسی کو لے کے جا سکتی ہے, وہاں پر کورٹ انٹروین کرے گا. اور یہ بات کورٹ نے اپنی طرف سے اعلان نہیں کیا, یہ کورٹ نے اپنے سابق نظیر استعمال کرتے ہوئے یہ بات سامنے رکھی اور پھر اس سے آگے منطقی انجام تک اس بات کو لے کے گئے. اور کورٹ کا پورا پوزیشن ہی اس پہ یہی تھی طلعت صاحب, اور پانچوں جج صاحبان اس پہ متفق تھے کہ آپ ان سمری ٹرمز آپ کورٹ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے طاقت اپنے ہاتھ میں لیتے. اچھا, بیوقوف بنانے کی آپ نے بات کی تو اب مجھے ہر حال میں سائفر کا معاملہ جو ہے نا دوبارہ سے اٹھانا پڑا گیا, کیونکہ اس سے زیادہ قوم کو بیوقوف بنانے کی جو مفصل کوشش ہے وہ حالیہ تاریخ میں تو نہیں ملتی, یا جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس میں بھی مجھے اس کی نظیر نہیں ملتی. لیکن کورٹ اب واضح انداز سے بتا رہی ہے کہ سائفر, اب یہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں, وہ سوالات جو ہم تجزیاتی طور پہ اٹھاتے ہیں, جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں متفقہ فیصلے کے اندر کہ سائفر بھیا آپ کو 7 تاریخ کو ملا, اس کے بعد 31 مارچ کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس متن کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا. پھر یہ بتایا کہ 3 اپریل کو وفاقی وزیر قانون نے پہلی مرتبہ یہ معاملہ اٹھایا جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی, اور 2 اپریل کو یعنی ایک دن پہلے حکومت کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ اس پر کمیشن بننا چاہیے, جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو خود کنفرم نہیں تھا کہ یہ سائفر کا معاملہ کیا ہے, تبھی تو کمیشن بنانے کی بات کر رہے تھے. تو اتنے مفصل آپ سمجھیں کہ پبلک میس اسکیل کے اوپر یہ بتایا گیا, اور عمران خان صاحب جلسوں کے اندر کاغذ ہلا رہے تھے, یعنی وہ کاغذ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے ہمیں دکھایا ہی نہیں ہے, آپ نے اس کے اوپر تحقیق نہیں کی. یہ تو کافی ریویلنگ ہے جج صاحبان کی طرف سے یہ بات آنا. طلعت صاحب میرے خیال سے آپ اپنے آپ کو کریڈٹ کم دے رہے ہیں. آپ جیسے اور لوگوں نے جو یہ ٹائم لائن پہلے پیش کی تھی ٹی وی پہ, آپ نے کی تھی, نصرت جاوید صاحب نے کی تھی, میں نے اور بھی لوگوں کو دیکھا تھا کرتے ہوئے, یہ میرے خیال سے کورٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ریفلیکٹ کر رہی ہے اپنی ججمنٹ میں, کیونکہ اگین جس طرح کورٹ ایک سیاسی پلیئر نہیں ہے اس طرح کورٹ ایک تجزیاتی پلیئر بھی نہیں ہے. تو یہ اس تجزیے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں ایز بینگ میریٹڈ کہ یہ ساری چیزیں جب ہو سکتی تھیں اور پارلیمنٹری رپورٹرز جب یہ چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کورٹ نے تو خود تو نہیں فالو کیا, لہٰذا یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر یہ آتا ہے کہ یہاں پر بدنیتی پر مبنی ایک فیصلہ کیا گیا. اور انہوں نے پھر ڈیپیوٹی اسپیکر کی پاور کو بھی کرٹیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا
حق یہ نہیں ہے کہ آپ آئین کو تراشتے ہوئے کہیں کسی کونے میں آپ کو کوئی بات نظر آ جائے آپ اس کو اٹھا کے اس کے اوپر ایک رولنگ جاری کر دیں. آپ کی رولنگز جو ہیں وہ پارلیمنٹری پروسیجرز تک ہی محدود ہیں. آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ اچھا اور آپ اسی اپنے چیز آپ کو آگے سمجھتے بڑھاتے کہ ہوئے یہ آپ نے درست بات کیا. ذرا قاسم سوری صاحب کا جو رویہ تھا ان دنوں میں جیسے وہ بالکل آپ سمجھے بھنائے ہوئے پھر رہے تھے اور غصے میں, اور جس طریقے سے وہ ایکٹ کر رہے تھے, کرسی سے لوگوں کو اٹھا رہے تھے, پھر خود وہاں پہ بیٹھ رہے تھے اور اس کے بعد ہاؤس ایڈجرن کر رہے تھے, تو جج صاحبان نے تو ریٹروسپیکٹیولی مفصل فیصلے کے اندر دے ہیو ریئلی کٹ ہم ڈاؤن ٹو سائز اینڈ سیئنگ بیسیکلی آپ نے بڑی گھناؤنی غلطیاں کی ہیں جس کی پاداش بھگتنی پڑی ہے آپ کو. جی ہاں بالکل, اس میں پورا اسپیکر کا رول کیا ہے, اس کو کیسے ایکسرسائز کرنا ہے, اور بالخصوص جب عدم اعتماد کی تحریک آ جائے تو پھر تو اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ کی اس ججمنٹ کے ذریعے بھی, اور جیسا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ وہ صرف اس کو پروسیجرلی آگے چلائے گا, وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. ہاں جی رولنگ ہے, رولنگ کو تو انکانسٹیٹیوشنل عدالت نے ڈکلیئر کیا. آرٹیکل 69 جس کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ عدالت کا اختیار سماعت کیسے بنتا ہے, اس کے اوپر اس پہ بہت تفصیل سے جو ہے وہ عدالت نے لکھا, اور جیسا مویس نے بھی بتایا کہ وہ پروسیجر کے سے بیس کرتے ہیں جو چیزیں ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا اسپیکر رولنگ آئی تھی ایک جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہا گیا تھا کہ نہیں جی کیونکہ توہین عدالت پہ سزا دی تھی سپریم کورٹ نے, ان کا تھا یہ نااہلی نہیں بنتی ہے. عمران خان صاحب نے اسپیکر رولنگ چیلنج کی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ ان کو گھر جانا پڑا تھا. تو پریسیڈنٹس تو یہاں پہ موجود ہیں. دوسری ایک اور بات بھی ہے سائفر کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے کہ یہ کہتے رہے کہ عدالت آج خود نوٹس لے سائفر کے معاملے کے اوپر, تو عدالت نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا اپنے اس کے اندر کہ یہ سو موٹو کیوں نہیں بنتا. ایک تو یہ کہ حکومت تھی ان کی اور انہوں نے کوئی چیز جو ہے خود تحقیق نہیں کی, اور انکمپلیٹ چیزوں کے اوپر آپ نے یہ دھکا شاہی کی ہے کہ آپ نے جو ہے نا عوام کو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سے جو ہے محروم کیا اپنے پارلیمنٹ سے. تو اس پر جو ہے وہ سو موٹو کے حوالے سے یہی کرنے کے بعد, اور پھر وہ میمو کمیشن کی اس پہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ حکومت جو تھی اس کو وہ نہیں بنا رہی تھی کمیشن, جبکہ پھر عدالت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا اس کے سامنے جب فیکٹس رکھے گئے تھے اور اس کی فائنڈنگ کے حوالے سے. تو یہاں پہ اس معاملے میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر عدالت سو موٹو نوٹس لیتی اس کے اوپر. تو وہ جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے چیف جسٹس پاکستان کو سائفر بھجوا دیا, وہ اس کے اوپر آج خود نوٹس لے. دیکھیں ان کے جو بیانات ہیں وہ گمراہ کن بیانات ہیں کہ میں نے تفصیلات فراہم کر دی ہیں, میں نے سائفر بھجوا دیا ہے, یہ لفافہ ہے, یہ میں نے گوند لگائی ہے, یہ میں اس کو بھجوا رہا ہوں, وہ سارا کچھ کیا ہوا. کی اپنی حکومت کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے اسپیکر رولنگ کو ڈیفینڈ کرنے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انکار کر دیا تھا. اور آپ کو یاد ہے یہ بابر اعوان صاحب جو ہیں اس وقت کارروائی میں یہ پیش ہو رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے, اور پھر انہوں نے جب سائفر کا معاملہ کیا تو پھر کہا تھا کہ ڈیش ڈیش ڈیش, کوئی ایسی بات نہیں کی, ڈیش ڈیش ڈیش. احسن بھون صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ لائن پہ. احسن صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. حضور خیریت سے ہیں آپ؟ بس جی رہے ہیں آپ کے دور اقتدار. ہمارا دور اقتدار ہوتا تو جینا اتنا مشکل نہ ہوتا. بڑی خوشی سے کہتے کہ ہم جی رہے ہیں آپ کے دور اقتدار میں. گزارش یہ آپ سے کرنی تھی کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے محترم جج صاحبان کا تفصیلی فیصلہ سامنے آ گیا ہے. اس میں جو واضح انداز سے آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں, یا کورٹ کو مکمل معلومات نہیں فراہم کی گئیں, یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, یا پرائم منسٹر کا تحلیل کا فیصلہ اسمبلی کا, یا صدر مملکت کا نئے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہے, ذرا بتائیے گا کہاں پر کس وائلیشن کی کیا سزا ہونی چاہیے یا کیا اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے؟ گو ہیڈ پلیز. دیکھیں میرا تو ویو بڑا کلیئر تھا اس پہ طلعت صاحب پہلے دن سے. اب بات یہ ہے کہ ہم جب کوئی وردی میں آ کے آئین توڑتا ہے نا, اس کے لیے تو ہم جلدی کہہ دیتے ہیں آرٹیکل 6. جب سیول گورنمنٹ کا کوئی ڈکٹیٹر لائک اپنے آپ کو وہ آپ کے پوز کرتا ہے اور اکارڈنگلی وہ سارے آئین کی دھجی اڑاتا ہے, یا انڈر دی گارب آف اینی ججمنٹ کسی آئینی پروویژن کو میوٹیلیٹ کیا جاتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آرٹیکل 6 جو ہے انووک ہونا چاہیے. یہ میرا پہلے دن ویو پوائنٹ تھا.
اب بات یہ ہے کہ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ساری جو وائلیشنز ہیں ان کے حوالے سے بڑی کیٹیگوریکلی اور کلیئر ٹرمز میں کہہ دیا. اب یہ موجودہ حکومت کا کام ہے کہ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، اس لیے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نہ میڈیا پہ چھوڑ دینی چاہیے، نہ یہاں ہر لمحے جو مسلطوں کا شکار، کہیں تو آپ کو روکنا ہوگا کہیں جا کے. آپ دیکھ رہے ہیں جب کبھی کوئی وردی میں ہم کہتے ہیں تو فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، تو اگر سول گورنمنٹ کا کوئی ایسا آدمی کوئی ایسا عمل کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی نہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، دیٹ از سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن. اب سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن بھی بڑی واضح کر دی ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز رہتا نہیں ہے آئین کے مطابق، قانون کی روشنی میں، اس ججمنٹ کی روشنی میں، اور خاص طور پہ یہ جو ایک بیانیہ تھا کہ فارن جو آپ کہہ لیں کہ سازش ہوئی پائریسی وغیرہ، اس پہ آنریبل سپریم کورٹ نے جس طرح الیبوریٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیٹ از مور دین سفیشینٹ. اچھا اگر میں آپ سے ایک سوال کر لوں، سوال کی فارمولیشن تھوڑی سی آکورڈ ہوگی، پلیز بیئر ود می، اور آپ چاہیں تو بے شک اس کا جواب نہ دیجیے گا. اگر آپ لا منسٹر ہوتے جی یہ فیصلہ آپ کے سامنے آتا تو آپ حکومت وقت کو کس فرد کے بارے میں قانونی کارروائی کی کیا ہدایت دیتے؟ میں اس حوالے سے عرض کروں، جیسے میں ابھی دیکھ رہا تھا میرے عزیز میرے بھائی جو ہے نا فارمر لا منسٹر بھی تھے، فارمر انفارمیشن منسٹر بھی تھے، چودھری فواد صاحب کا میں تبصرہ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ گردنیں ختم ہو جائیں گی، اور گردنیں نہیں ختم ہوں گی، رسیاں ختم ہو جائیں گی پھانسی دینے کے لیے. اب بات یہ ہے اس میں موجودہ صورتحال میں 2-4 لوگ جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ، ہم نے پہلے دن یہ بات کی تھی کہ جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آبزرویشن دے دی. اب اس کے سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہے اور جن لوگوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ زیادتی کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹو بی آن سیفر سائڈ لا منسٹر یا کوئی بھی ایسا گورنمنٹ کا جو کنسرنڈ ادارہ ہے ان کو صرف ٹو دی ایکسٹینٹ آف دوز پیپل دے کین موو اے ریفرنس، دے کین پروسیڈ ان اکارڈنس ود لا، جو بھی ایک بات ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ یہاں ایک میں اور آپ کو تو یہ بڑا فیشن بن گیا ہماری سوسائٹی کہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹ ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے 2-4 مطلب الف فلت بولنے ہوتے ہیں، ہم عدلیہ کے خلاف 2-4 الف فلت بولنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنا آرمی کے خلاف، یہ 4-5 چیزیں ہم جب تک نہ کریں تو ہمیں نہ کوئی ڈیموکریٹ سمجھتا ہے اور نہ ہم کامریڈ کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہی اس وقت ہے کہ جب تک ہم صحیح کہہ رہے ہیں، جب ہم فوج کے خلاف بولتے ہیں اور جب ہم عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ جو ہے اور جو ہماری آگے آنے والی نسل کو ہم ٹرینڈ دے رہے ہیں، یہ ہماری سوسائٹی کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے بڑا خطرہ ہے. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ بڑے ٹھہراؤ سے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے یہ اپنی ڈائریکشن طے کرنی ہوگی کہ اس ملک میں اگر ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم چلانا ہے تو پھر آئین کی پروویژن کے مطابق اگر کوئی بندہ میجارٹی رکھتا ہے تو اس کو حکومت کرنے کا حق ہوگا، اگر میجارٹی تو قانونی چارہ جوئی جو ہے، جو کارروائی جو ہے وہ ناگزیر ہے. اس کے تحت کسی قسم کا لہت و لال جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے، جس سے مراد یہ ہے کہ پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب کے خلاف ہوگی، اس وقت کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف ہوگی، صدر مملکت استثناء کی بات کر سکتے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل وائلیشن پہ کیسے اعتزاز احسن صاحب ڈیفینڈ کر لیں گے ان کو ویسے. لیکن وہ دیکھنا چوہدری صاحب تو ہمارے بڑے ہیں، وہ جس کو بھی ڈیفینڈ کریں ہم بات مان لیں گے چوہدری اعتزاز صاحب. لیکن اگلی بات ایک بات بتاؤں، اگر مشرف بھی تو صدر تھا نا جس وقت 3 نومبر کی آئین وہ اگر کسی غداری کا اور ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن کا ہوگا مطلب ہے
اس نے کی ہوگی تو پھر آپ سارے آئین کی استثناء جو ہے وہ اس کو دیں گے؟ بالکل میں ٹھیک ہے، سمجھتا ہوں کہ the answer is no. بالکل صحیح. رانا ثنا صاحب کی طرف سے بڑی دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، لیکن رانا صاحب کا بھی ایک طریقہ واردات میں پچھلے دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ ریکمنڈیشن دی ہے وفاقی کابینہ اس کے اوپر کرنا کرے، شیخ رشید کو گرفتار کرنا وفاقی کابینہ کرے نہ کرے. میں نے تو یہ کہہ دیا ہے عمران خان کے خلاف چارہ جوئی ہونی چاہیے لانگ مارچ کے اوپر، لیکن وفاقی کابینہ. تو انہوں نے یہ دھکا جو ہے اس معاملے کو وفاقی کابینہ کی طرف دے دیا ہے. نہیں، یہ وفاقی کابینہ کیوں لے کے آتے ہیں وہ بابا؟ کیونکہ وکیل ہیں نا، پتہ ہے ان کو. اس کی وجہ ثاقب نثار صاحب کا مصطفی امپیکس کی ججمنٹ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد، جس میں کہ ہر فیصلہ جو بھی ہوگا جو فیڈرل گورنمنٹ جہاں پہ اس کی ڈیفینیشن انہوں نے بالکل، تو وہ اس کی وہ ڈیفینیشن ہے پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ. تو وہی ہوگا. کوئی اکیلی منسٹری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کھلوا سکتی ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کی جو تعریف ہے وہ یہی ہے، کیبنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر. اب وہاں پہ لیکن کولیشن حکومت ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، پیپلز پارٹی کے اپنے معاملات ہیں. جی ہاں، بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب جنرل پرویز مشرف کا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اقدامات 3 نومبر کے انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیے تھے، تو اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے انکار کر دیا تھا ہائی ٹریژن کا کیس بنانے سے. پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی انکار کر دیا تھا. تو پھر وہ درخواست جو ہے بہرحال پرائم منسٹر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اس کے اندر بھی وہ اخلاقی دباؤ بڑھا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن جس طرف کورٹ لے جانا چاہ رہی ہے، یا بون صاحب نے بھی بات کی اور جو اس پروگرام میں بھی زیر بحث ہے، وہ رستہ وہ کھولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تجویز ہے، دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اس طرف جا رہے ہیں ہم. دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اگر اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا. ایز اے فیڈرل گورنمنٹ اب کل کو طلعت حسین یا قیوم صدیقی کوئی اٹھ کے جاتا ہے اور جا کے عدالت کو کہتا ہے کہ جی عدالت کے فیصلے تو یہ ہیں اور یہ امپلیمنٹ نہیں کری، اور رسپونڈنٹ بنا لیتا ہے جناب فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اگر آپ کورٹ کے آرڈرز کو نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو پھر آپ اپنی طرف. تو موئز، کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو بتا دیا کیا کرنا ہے. جو قانونی اوپینین ہے آپ سمیت اور صدیقی صاحب سمیت اور احسن بون کا بھی آپ نے بیان سن لیا، وہ بھی بڑی واضح ہے کہ کیا کرنے کو ہے. اب حکومت وقت نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے. تو آپ ذرا کارروائی کی طرف آ جائیں. یہ کارروائی وہ والی کارروائی ہے جو عموماً کہتے ہیں کہ آپ کارروائی نہ ڈالیں، 3 رے والی. جی ہاں بالکل. تو یا وہ کارروائی ہے جو ہونی چاہیے. گو ہیڈ. ایک بات اگر میں بھون صاحب کی کامنٹ پہ کر دوں، طلعت صاحب، یہ کوئی شوقیہ جو ہے اس ملک کے اندر یا اس ملک سے باہر رہتے ہوئے اس ملک کے حوالے سے نہیں کرتا، جو فوج اور عدلیہ اور ان کے کٹ جوڑ کے حوالے سے کرتا ہے. ماشاءاللہ سے تاریخ ہماری کچھ ایسی ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ کامنٹ کیے بغیر آگے بڑھ جائیں تو ایسا ہی ہے کہ آپ میرے خیال میں کنٹیکچولائز کریں. آئی ایگری، کنٹیکچولائز کر دیں. وہ فواد چودھری کے بیان کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ فواد چودھری میرے خیال میں جو کہہ رہا ہے اس کا کریڈینشل بھی دیکھنے چاہیے. جی، فواد چودھری صاحب کا کوئی بھی بیان ہے اس کو اس کی موقع پرستی کے حوالے سے پہلے دیکھنا چاہیے، یہ بات درست ہے. لیکن اس کے اندر جو آج فواد چودھری صاحب جیسا آدمی یہ بات کر سکتا ہے، اس کو بھی ہمیں پھر غور کرنا چاہیے کیوں ہے ایسا. خیر، آپ نے یہ گورنمنٹ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی، میرے خیال میں میجورٹی ججمنٹ جو کہ فورس آف لا رکھتی ہے اس کے تحت ڈیپیوٹی اسپیکر کے خلاف تو پروسیڈنگ ہو سکتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ جو گورنمنٹ نے یہ واضح کیا، یہ وسیع کیا ہے اس کا کور پرائم منسٹر، لا منسٹر اور اسپیکر کے لیے، وہ میرے خیال سے اٹ ول ناٹ اسٹک. بیکاز جہاں بدنیتی کا اظہار تو ہوا ہے، لیکن بدنیتی سے آپ کیا کرنے جا رہے تھے، آئین شکنی آپ کی نیت تھی کیا تھی، یہ بات واضح نہیں ہے میجورٹی ججمنٹ میں. ہاں، میاں خیل صاحب کی ججمنٹ میں واضح ضرور ہے، لیکن میاں خیل صاحب کی ججمنٹ از اے میئر مائنورٹی اوپینین، اٹ ڈزنٹ کیری دی فورس آف لا. یہ قانونی طور پہ واضح کرتے ہیں ذرا. اب موئز اس کے اوپر پھر میں صدیقی صاحب سے ہی بات کرتا ہوں کہ اضافی نوٹ ہے. ہمیں اختلافی نوٹ کا تو پتہ ہے، اضافی نوٹ ویور کے لیے بتا دیں اس سے مراد کیا ہے. کیونکہ جسٹس صاحب نے یعنی آپ سمجھیں کہ جہاں پر 5 جج صاحبان آ کے رک گئے اور آپ کی معاملہ آپ کی تشریح اور ترجیح پر چھوڑ دیا، وہاں پر جسٹس صاحب نے معاملہ اٹھایا اور واضح انداز سے بتایا کہ کس نے کیا 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 ہے اور کیا کیا کارروائی ہو سکتی ہے. آرٹیکل 6 کا حوالہ بالخصوص انہوں نے دیا. گو ہیڈ.
اضافی نوٹ کیا ہے؟ سر اضافی نوٹ اور اختلافی نوٹس جو ہیں وہ کورٹ کی رائے میں اضافہ نہیں ہوتے, وہ انفرادی جج کی رائے ہوتی ہے اور وہ فورس آف لا کیری نہیں کرتی, لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے یا آگے آنے والے کورٹس کے استعمال کے لیے ایک اہم رول ادا کرتی ہیں, کہ جہاں سے کورٹ لے لیا جاتا ہے یا کورٹ اگر اپنی رائے تبدیل کر رہا ہوتا ہے تو وہ اختلافی نوٹ کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے اپنی رائے تبدیل کرتا ہے, یا اس کو پر دے دیتا ہے, یا اس کو کورٹ کا اوپینین آخرکار بنا دیتا ہے. اسی طرح اضافی نوٹ سے کورٹ جو ہے وہ اگر کہیں آگے ایک پورا کورٹ جانے چاہ رہا ہو آج سے کئی سالوں بعد, تو وہ اس اضافی نوٹ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. یا پھر ہم تجزیے کے لیے اس اضافی نوٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کورٹ سارا جہاں جانے کو تیار نہیں تھا وہاں انفرادی طور پہ کورٹ کے جج صاحبان کہاں جانے کو تیار تھے اور یہ کتنا سنگین معاملہ تھا. اس سب کچھ کے لیے یہ نوٹس جو ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں, فورس آف لا نہیں کیری کرتے. لہٰذا اگر فورس آف لا کیری کیا کرتے تو یایا آفریدی صاحب نے جو لا منسٹر صاحب پر نسیم صاحب کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے کہہ دیا تھا, وہ سب پھر ہوتے ہی نہیں یہ کام کرنے کے لیے اپریل میں, اگر پچھلے سال یایا آفریدی صاحب کے اضافی نوٹ کے مطابق ان سب کے خلاف کارروائیاں کر دی جا چکی ہوتی. لیکن یہ نوٹس جو ہیں یہ ضرور ریفلیکٹ کرتے ہیں طلعت صاحب کہ کورٹ کی انفرادی تھنکنگ کیا تھی, کورٹ کہاں تک جا سکتا تھا, کورٹ کے اندر کامنٹری کس طرح ہوئی تھی, اور آئندہ آنے والے کورٹس جو ہیں وہ ان سے کیا بورو کر سکتے ہیں اگر وہ کورٹس آگے جانا چاہتے ہیں یا وضاحت دینا چاہتے ہیں. اب یہ آرٹیکل 6 کی کارروائی جہاں تک رہ گئی وہ میاں خیل صاحب یا مندو خیل صاحب کی رائے کے تحت نہیں کی جا سکتی. ہاں حکومت اپنا کیس بڑھانے کے لیے یہ دکھا سکتی ہے کہ کورٹ کے اندر یہ رائے بھی سامنے آئی تھی, لیکن کورٹ کی رائے نہیں ہے. کورٹ کی آخری رائے وہی ہے جو کہ یہ بھی نہیں کہتی کہ ڈیپیوٹی اسپیکر جو ہے وہ کلیئرلی, دیکھیں وہ 5 جج صاحبان کی جو رائے ہے وہ بھی یہ کلیئرلی نہیں کہتی کہ یہ ڈیپیوٹی اسپیکر جو ہے یہ ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے اندر ملوث ہے. وہ صرف ان کو بدنیت کہتی ہے اور وہ ان کی حرکتوں کو غیر آئینی کہتی ہے. اب اس کا ایک لاجیکل کنکلوژن ہے کہ وہ ایبروگیشن کے اندر ملوث تھے, لیکن وہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنے کے لیے بھی ان کے خلاف بھی ٹرائل انداز بیان ہے نا, انداز بیان ہے. اب آپ کہیں جی کہ سردی سے مر گیا یا آپ کہیں کہ سردی میں اکڑا پڑا ہے, اب یہ آپ کی اپنی ترجیح ہوگی کہ آپ اس کی ترجیح. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ سردی کے اندر یہ اکڑا پڑا ہے جی, اور اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن تک پہنچانا نسبتاً آسان ہے, لیکن باقی سب لوگوں کو ساتھ جوڑ دینا یہ میرے خیال میں. گو ہیڈ صدیقی صاحب, گو ہیڈ. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو میری بات ہوئی ہے وہ کچھ جو قانون والے وہ یہ کہتے ہیں, ظاہر ہے معیز صاحب جو ہیں وہ زیادہ اس پہ اتھینٹک بات کرتے ہیں کہ یہ تائیدی نوٹ ہے کہ کنٹینیویشن ہی ہے اس کی ججمنٹ کی, تو یہ کہنا کہ اس کا کوئی فورس نہیں ہے, دیٹ از میرا نہیں خیال ہے کہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. ہاں, اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. تو اس میں جو ہے وہ لیکن راہ متعین کرتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بات پہ تو اتفاق ہے کہ جو باڈی ہے شارٹ آرڈر کی جو آئی تھی, ظاہر ہے اس کے اندر انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی گئی ان تمام اقدامات کو, ڈپٹی اسپیکر کے, پرائم منسٹر کے اسمبلی کو ایڈوائس بھیجنے کا, صدر کا ایڈوائس پر عمل درآمد کرنے کا اور اسمبلیاں توڑنے کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کی ہیں ان وائلیشن آف. اب اس کے بعد ہے انویسٹیگیشن ہے نا, سائفر کی انویسٹیگیشن نہیں کی انہوں نے, تو لہٰذا کوئی کیس نہیں بنا. مشرف صاحب کے کیس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی تو نہیں کہا تھا کہ جنرل پرویز ایکٹس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ آیا ہائی ٹریشن کا جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی انویسٹیگیشن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں بنتی ہے. ٹھیک, تو وہ کہ بھی یہ جب سے رولنگ آئی اس کے بعد سے اسمبلی توڑنے کے دوران میں کیا کیا اقدامات ہوئے, کون کس سے ملا, کس کے وہ سارا کچھ کر رہا تھا, وہ کورسپونڈنس کیا ہو رہی تھی, یہ ساری چیزیں تو بالکل آخر میں. اور دلچسپ یہ چیز جو ظاہر ہمیں کرنی چاہیے, ایمفسائز اس کے اوپر زور دینا چاہیے, وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس وقت جب یہ سب کام ہو رہا تھا جس کے اندر ہم اوڈیسٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں, یعنی کس طرح آپ مکمل طور پر اصرار کے ساتھ ایک غیر آئینی کام کر رہے تھے, جب تمام دنیا آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ یہ نہ کریں, آپ یہ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر آن ریکارڈ ہیں اور یہ ساری پی ٹی آئی آن ریکارڈ ہے کہ آخری بال تک اور سرپرائز دوں گا. اب if you remember surprise, وہ چلتے چلتے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ سرپرائز پسند آیا, سرپرائز پسند آیا, اور وہ سرپرائز سونے پہ سہاگا جو تھا وہ یہ تصویر تھی جس کا اجرا کیا گیا کہ یہ چمکدار چہرے, یہ چمکتے ستارے جنہوں نے تمام غیر آئینی کام کیا تھا, اس کے بعد باقاعدہ اپنی تصویر کھنچوا کے ہنستے مسکراتے جاری کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ بلیٹنٹ ایویڈنس جو ہے اویلیبل نہیں ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ. لا منسٹر صاحب بوجہ مصروفیت ہمیں جوائن نہیں کر سکے, لیکن گفتگو جو ہے وہ بڑی دلچسپ رہی.
بنیادی بات ذہن میں آپ کے آ جانی چاہیے ناظرین کہ اب یہ تجزیہ نگار نہیں کر رہے ہیں, یہ صحافی نہیں کہہ رہے ہیں, یہ تشریح نہیں ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیڈڈ بائی دا چیف جسٹس آف پاکستان, جن کے بعض فیصلوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے حکمران رہنما تھکتے نہیں ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے جو کیا غیر آئینی کیا, پرائم منسٹر نے جو کیا غیر آئینی کیا, صدر مملکت نے جو کچھ کیا غیر آئینی کیا, اور سائفر کی حیثیت نہیں ہے. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ تھا, اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جس کو ہیڈ کیا تھا پرائم منسٹر پاکستان عمران خان اس وقت تھے, اس کے اعلامیے میں کہیں پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے اندر خانے کوئی سازش کی تھی. اگر یہ ریبٹل نہیں ہے تو نہ جانے ریبٹل کس کو کہتے ہیں. ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.